इस वक्त वो एक मसाइल की दास्तान बन चुका है बखर शहर। ये क्यों शहर को इग्नोर किया जाता है? इसकी कोई बुनियादी वजह आपकी समझ में आती है? बाहर से आके लोग जो है जब वोट डाल के चले जाते हैं, वो कामयाब होने वाला नुमाइंदा फिर वो वार्ड का नुमाइंदा नहीं होता। नुमानी बरादरान बिल्कुल राब्ते में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं थल नेटवर्क और आज हमारे साथ मौजूद हैं राना आफ्ताब अहमद साहब, साबिक नायब नाज़िम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भक्कर, और ये ज़िले कोर अमन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। मजहबी हवाले से इनके ख़ानदान का एक बहुत बड़ा नाम है। ज़िला के अंदर मुख्तलिफ़ सियासी अदवार में यहाँ के जो सियासी धड़े हैं उनके साथ इनका सियासी इल्हाक़ भी रहा है। बखर शहर की सियासत के हवाले से इनका किरदार हमेशा नुमाया रहा है। इनके बड़े भाई मरहूम हाफिज़ मुमताज़ अली साहब ने इस शहर के अंदर, इस ज़िले की सियासत के अंदर बहुत नुमाया किरदार अदा किया। लोग आज भी जानते हैं, जो सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले और इस फील्ड को बतौर सियासत अपनाने वालों लोग जो हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। तो ज़िला के अंदर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ सियासी अमल जो है इस वक्त कहाँ तक पहुँच रहा है, आज इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने इनसे वक्त लिया। जनाब शुक्रिया राना आफ्ताब अहमद साहब। ज़िला की सियासत पर आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है, आपके ख़ानदान का बड़ा किरदार रहा है सियासत के अंदर। क्या देख रहे हैं इस वक्त, क्या माहौल है सियासत का, और भक्कर के हवाले से ख़ास तौर पर इस वक्त क्या समझते हैं कि ये माहौल किस तरफ जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं थल नेटवर्क का मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया ताकि मैं बखर के जो मसाइल इस वक्त पोशीदा नहीं हैं, हर किसी को नज़र आने वाले जो मसाइल हैं और उन पर हमारे जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार लोग हैं या असम्बलियों में जाने वाले लोग हैं, उनकी नज़रों में भी वो मसाइल मौजूद हैं। सही। लेकिन अफसोस ये है कि कभी वो मसाइल जूँ के तू हैं, बढ़ रहे हैं, उन पे कोई काम नहीं है, वो बिल्कुल कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमारे इस वक्त जो पोजीशन है कि मुसलसल इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप है, ये मुसलसल कई साल से अब इक़्तिदार में है, लेकिन बखर शहर को इन्होंने बिलखसूस उसको नज़रअंदाज किया। अपने मखसूस इलाक़ों में इनके कुछ काम जारी हैं, जिन स्कीमों के ऊपर वो इनके अपने मखसूस इलाके हैं, मखसूस जगहों पे जहाँ इनके अपने ज़ाती मफादात हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ काम जारी है। जहाँ मसाइल इस वक्त बखर शहर जो है वो आप उसकी किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, किसी सड़क पे चले जाएं, तो इस वक्त वो एक मसाइल की दास्तान बन चुका है बखर शहर। मैंने बरसर इक़्तिदार ग्रुप की बात की है, उसमें ये नवानी भी शामिल हैं, उसमें ढांडले शामिल हैं, उसमें शाहानी शामिल हैं। मकसद है कि भी जो बड़े लोग जो इक़्तिदार में, जो ज़िम्मेदार घराने जो मुसलसल इक़्तिदार में आ रहे हैं, वो सारे इस वक्त बरसर इक़्तिदार ग्रुप के साथ हैं। अच्छा, क्या वजह है कि ये भक्कर शहर को जो है हर दौर में नज़रअंदाज किया गया? ये क्यों शहर को इग्नोर किया जाता है? इसकी कोई बुनियादी वजह आपकी समझ में आती है? मेरे ख़्याल में तो क्योंकि शहर का जो वोट है वो आज़ाद वोट है, वो पसंद नापसंद को एक साइड पे रख के अपनी मर्ज़ी से एक वोट देता है। बहुत कम वाबस्तगी जो है शहर के लोग वो किसी सियासी धड़े से रखते हैं, लेकिन अब तो शहर में भी ये तफरीक ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, अब तकरीबन शहर में भी ये तफरीक ख़त्म हो चुकी है। अब शहर में भी लोग धड़े बंदियों का शिकार हैं। लेकिन अफसोस की बात यही है कि कभी बरसर इक़्तिदार ग्रुप जितना एक अरसे से वो इक़्तिदार में है, मैं आपके साथ शहर में चलने के लिए तैयार हूँ। हमारे तमाम जितने भी शोबे हैं, डेवलपमेंट का शोबा है, अब गैस का मामला है, सुई गैस का, अब हमारे इन मोहल्लों को ख़ास तौर पे अंदरून शहर के जितने भी ये वार्ड हैं, इनमें गैस अक्सर नहीं होती। अब गर्मी, पहले तो सर्दी का रोना था, अब गर्मी में भी गैस यहाँ हमारे पास पूरी नहीं होती। शिकायत कर कर के जो है ना जी लोग थक चुके हैं, और मेरे ख्याल है अब आखिर उनको, महकमे वालों को भी वो कहना छोड़ गए हैं। ये शहर के अंदर आपने जिक्र किया कि अब धड़े बंदी, अब ये भी तफरीक दे दी, मतलब शहरियों का जो एक खला है इत्तेहाद के हवाले से, ये कैसे दूर हो सकता है? क्या किसी मकामी क़यादत की ज़रूरत है इस शहर के मसाइल के हल के लिए? शहर में
شہر کے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھی بلدیاتی نظام میں جب تک شہر میں میونسپل کمیٹی یا جو بھی گورنمنٹ کوئی اپنا ایک نظام دے، جیسے مشرف دور میں جو ہے یہ ذیلی نظام حکومت تھا، یا اس کے بعد اب اس نظام کو ختم کر کے اب میونسپل کمیٹی آ گئی، جب تک میونسپل کمیٹی میں کوئی شہر کا کوئی ورکر قسم کا جو شخص ہے جو شہر کے مسائل، شہر میں رہتا ہو، شہر کے مسائل سے بخوبی اس کو جانتا ہو، شہر کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اب یہاں انہی گھروں سے لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح آ کے میونسپل کمیٹی میں یا تحصیل کونسل میں جو ہے وہ لوگ آ کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کی پھر اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، ان کی مسائل پہ نظر نہیں ہوتی۔ شہر کا ایک بہت بڑا اور بڑا وسیع ووٹ بینک ہے میرے خیال میں، اب یہاں آبادی بھی کافی بڑھ چکی ہے، تو سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کے نزدیک تو ایک ایک ووٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ اس شہر کا جو 1,00,000 1.5 لاکھ جو ووٹ ہے اس کو یہ کیوں اور کیا سوچ کر یہ چھوڑ دیتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں؟ بس شہر کی بدقسمتی سمجھ لو اس پہ، مطلب حالانکہ ووٹ تو یہ لوگ دیتے ہیں، دھڑے بندی میں کھڑے ہو کے جلسے بھی کراتے ہیں، ان کی الیکشن کمپین میں بھرپور حصہ بھی لیتے ہیں، ان کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ تو پھر ان لوگوں کی اپنی بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ الیکشن جیتنے کے بعد ان کو نظر انداز کر کے چلتے ہیں، نہ ان کے لیے تعمیر و ترقی کا پروگرام ہے، نہ ان کے لیے ملازمتیں ہیں، نہ ان کے لیے کوئی اور سوچ ہے، تو پھر وہ لوگ جو ہے پچھلے کچھ عرصے میں کچھ کام ہوئے ہیں شہر کے حوالے سے، کچھ کوئی سڑکیں کام بنائی گئے ہیں یا سیوریج کا کام جاری ہے، یا اس طرح کے سیوریج کا کام سامنے آئے تھے؟ سیوریج کا کام جو ہے وہ ایک عرصے سے جو ہے جی اس پہ ایک بیان بازی بھی ہو رہی ہے، اس پہ افتتاح کی تختیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ اب وہ ادھر سے کام مغرب کی طرف سے جو ہے دریا کی طرف سے اس کا کام کوئی بتاتے ہیں ابھی کچھ شروع ہے، لیکن وہ 2027 تک کا منصوبہ ہے، کب 2027 آئے گا، کب وہ سیوریج لائن مکمل ہوگی، کب اس میں پھر شہر کا سیوریج کا جو پانی ہے گندا، ابھی تو لوگ یہاں گندا پانی میں جو کچھ شیخ رو پل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت حالات ہیں، لوگ جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کے مریض بن رہے ہیں، پانی خراب ہو رہا ہے، اور کافی دور تک جو ہے اس کے اثرات جو ہے اس وقت پائے جا رہے ہیں چاروں طرف اس کے، لیکن یہ ہے بھی یہاں نہ نمائندوں کی توجہ ہے اور نہ ہی انتظامیہ کی۔ ادارے جو ہیں وہ کس حد تک اپنا، خاص طور پر میونسپل کمیٹی، ادارے بالکل جو ہے وہ خاموش ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں، جس طرح دل چاہے جائے نا جی کوئی شہر میں چل رہا ہے، کوئی تجاوز کرے، جہاں کوئی بیٹھ گیا، جہاں کوئی جس طرح مرضی، ایک معاملات بس اپنی مرضی سے جو ہے وہ چل رہے ہیں، ادارے کی کوئی کارکردگی جو ہے وہ نہیں ہے۔ الیکشن کے دن مطلب آپ نے بھی قسمت آزمائی کی، یہاں بکر شہر کے حوالے سے نمائندگی کرتے ہوئے آپ میدان میں آئے، تو کیا وجہ ہے کہ جس ریسپانس کی توقع کی جا رہی تھی وہ آپ حاصل نہیں کر سکے؟ کچھ مطلب کمپین میں کمی رہ گئی تھی، یا لوگ جو ہے یہ وڈیرا شاہی اور ان جاگیرداروں کے زیر تسلط ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ بھئی آج آپ کے اس چینل کے توسط میں یہ بات اپنی چیف الیکشن کمیشن پاکستان تک بھی اگر میری یہ بات پہنچ جائے کہ بلدیاتی الیکشن میں یہ جو ایک قانون ہے نا کہ بھی ایک شخص جو ہے وہ پورے پاکستان میں اپنا ایک ووٹ کہیں بھی کاسٹ کر سکتا ہے، ووٹ کی کاسٹنگ کی حد تک تو جو ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ کسی وارڈ کا رہائشی نہیں ہے، اس کا نہ وہ کرایہ دار ہے اس وارڈ میں، نہ اس محلے گلی میں کوئی اس کا عزیز رشتہ دار ہے۔ بلدیاتی الیکشن لڑنے والے لوگ جو ہے وہ اپنی پسند کے لوگوں کو ادھر ادھر سے وہ اپنے وارڈوں میں لا کے ان کے ووٹ کا اندراج کرا لیتے ہیں، پھر وہ باہر سے آ کے لوگ جو ہے جب ووٹ ڈال کے چلے جاتے ہیں، وہ کامیاب ہونے والا نمائندہ پھر وہ وارڈ کا نمائندہ نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے کہ وارڈ میں بھی کچھ لوگ ان کے حامی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی اصل جیت کا جو راز ہے وہ باہر سے لائے گئے ووٹروں کے اوپر ہوتا ہے، جن کا اس وارڈ سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو کم از کم ان چیزوں پہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے یا ان کے جو ضلعی افسر ہیں، ان چیزوں پہ ان کو خاص نظر رکھ کے جو ہے ابھی کم از کم
شناختی کارڈ کے مطابق اس کا ووٹ کا جو ہے وہ اندراج ہو. اگر وہ شخص کسی دوسرے وارڈ میں اپنا ووٹ درج کرا رہا ہے تو اس کی رہائش کا کم از کم کچھ نہ کچھ ثبوت اس سے حاصل کر کے, کوئی کرایہ داری کا سٹام ہے یا مقصد ہے کہ بھی اس کے دو شخص جو ہے اس وارڈ کے معتبر جو ہے اس کے وہ تائید تجویز اس کی کر کے جو ہے نا وہ دیں. لیکن یہاں جو ہے وہ جو شخص گیا جہاں اس نے لکھ کے دے دیا وہ بیٹھ کے وہاں ووٹ درج کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک شہر میں, خاص طور پہ شہر میں جو ہے یہ ترقی میں رکاوٹ ہے. یہ چیز جعلسازی ہوتی ہے, یہ چیزیں بکھر شہر کی ترقی میں رکاوٹ کا ذریعہ بن رہی ہیں یہ چیزیں. اچھا, یہاں پہ بڑا عرصہ آپ نوانی گروپ کا حصہ رہے ہیں, ان سے آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے. ضلع کونسل میں بھی آپ نائب ناظم بھی رہے ان کے ساتھ. تو سیاست میں ظاہر اختلافات ہو جاتے ہیں, لیکن اختلاف کی بنیادی وجہ کیا تھی, اور دوبارہ اب کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا اور نوانی گروپ کا اتحاد ہو جائے؟ کیا وہ رابطے میں ہیں یا آپ کے رابطے ان سے ہیں؟ دیکھیے جی, سیاست میں کوئی بات حرف آخر تو ہے نہیں. اختلافات بھائیوں میں بھی آپس میں ہو جاتے ہیں. یہ تو سیاسی جو ایک عمل ہے اس میں کسی نہ کسی بات پہ اختلاف ہو جانا, کسی فیصلے پہ اختلاف ہو جانا, اس میں پھر وہ اختلاف ایک ناراضگی کی حد تک چلے جانا. تو یہ چیزیں ہمارے اس ماحول میں ہر جگہ موجود ہیں. تو نعمانی برادران بالکل رابطے میں ہیں, انہوں نے کئی دفعہ رابطہ کیا ہے. انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے ہم اپنے کوئی سیاسی لاہ عمل کا اعلان کریں گے, دوستوں کے ساتھ مشاورت کر کے. تمام اس میں بھی آگے آنے والے حالات میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے, کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا. جو یہاں کے بڑے دھڑے ہیں, جو اس وقت سیاست میں فرنٹ لائن کے جو لوگ ہیں, تو یہاں کیونکہ ماحول ایسا ہے, کسی نہ کسی کے ساتھ تو چھوٹے دھڑے جو ہیں وہ کھڑے ہو کے اپنا مطلب آپ کا جو اتحاد ہے وہ آپ کے امیدوار کی حیثیت سے ہوگا یا غیر مشروع, کیونکہ ان کے پاس آلریڈی ایک اس میں امیدوار ہے صوبائی سیٹ. دیکھیں جی, اس میں گزارش یہ ہے کہ بھی جب کسی گروپ کے ساتھ جب بات چیت ہوگی تو ہم اپنی جو ہماری ترجیحات ہیں یا ہماری جو خواہش ہے ابھی ہم الیکشن کی سوس پہ لڑیں گے تو گروپ کے ان کے سامنے رکھیں گے. پھر وہ مشاورت کے اوپر جو بھی بات ہوگی پھر تو ہمیں گروپ کا فیصلہ قبول کرنا پڑے گا, چاہے ہم کسی گروپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں. تو اپنی بات ہم ان کے سامنے ضرور رکھیں گے. دوسری طرف بھی ہے امکان ہے کہ آپ ان سے بھی اتحاد ہو سکتے ہیں؟ دوسری طرف بھی امکان ہے. کچھ رابطے ہوئے ہیں؟ رابطے ہوئے ہیں. اچھا, تو کچھ عرصہ پہلے ایک بات چلی تھی یہاں, ایک نیا سیاسی دھڑا اور نیا سیاسی اتحاد بنانے کی. آپ اس وقت بہت ایکٹیو تھے, سکندر احمد خان تھے آپ کے ساتھ. الیکشن میں نعیم اللہ خان شاہانی اور اصغر اقبال چینا کے حوالے سے آپ کا یہ ان افراد پر مشتمل ایک اتحاد بھی بنا, اناؤنس بھی ہوا, آپ کے امیدوار بھی اناؤنس ہوئے. وہ پھر اچانک مطلب ایک ایک کر کے وہ سارے وڈرا ہو گئے اور آپ کو جو ہے انہوں نے اس اتحاد سے علیحدہ کر دیا, ایک اکیلے آپ کو کر دیا, آپ اکیلے رہ گئے. تو اس طرح کے حالات کے باوجود بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی دھڑے جو ہیں یہ اعتماد کے قابل ہیں کہ ان کے ساتھ اتحاد چل سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے؟ اگر پچھلے عمل کو سامنے رکھیں پھر تو اعتماد کے قابل ہے نہیں. صحیح جی. باقی کیونکہ سیاسی طور میں کسی کو اونچا نیچا کرنے کے لیے جو ہے وہ جو جوڑ توڑ کسی کے ساتھ جو ہے جی, پھر اس کو اپنے جن وجہ سے کوئی خاندان میں اختلاف ہوتا ہے یا گروپ میں اختلاف ہوتا ہے ان کو کوئی پریشرائز کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر چھوٹے دھڑوں کو ساتھ ملا کے کوشش کرتے ہیں کہ بھی فلاں بھی میرے ساتھ ہے, فلاں بھی میرے ساتھ ہے. تو وہ پھر اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے جو ہے بھی اپنا پھر وہ آگے ہو گیا یا پیچھے چلا گیا. بس نہیں, آپ کیا آپ مطلب سوچ رہے ہیں کچھ ان سے کوئی بدلہ لینے کا پروگرام بنا رہے ہیں آپ مستقبل میں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بھی ہمارے پاس کوئی بھی مطلب ہے دھڑے میں یا کوئی وہ نہ ہو تو الحمدللہ میرے پاس اتنے دوست احباب ہیں کہ بھی میں کسی ایک فریق کو نفع نقصان میں کر سکتے ہیں آپ. تو زیادہ چانس کس کے ہیں
ہے جی زیادہ تر چانس کس کے ہیں؟ بس وہ اس کے عید کے بعد کچھ سرگرمیاں تیز ہوں گی، پھر جہاں بھی سارے دوست احباب مشورہ دیں گے، کیونکہ آج ایک جمہوری دور ہے، تمام دوستوں کی رائے کو سامنے رکھ کے تو جب بندہ چلے پھر اس میں کامیابی ناکامی جو ہے وہ تمام دوستوں کے سر پہ ہوتی ہے، کسی ایک شخص کے اس پہ نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ کس حد تک عوام کی امیدوں پر پورا اتر رہی ہے؟ ناکام ترین حکومت ہے ہماری ہوش میں، ہم نے پچھلی حکومتوں کو دیکھا ہے، وہ جس طریقے سے بھی انہوں نے کام کو چلایا ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ انہوں نے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ڈیلیور کیا ہے۔ یہاں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، بس ایک زبانی کلامی دعوے سنے جاتے ہیں وزیروں کی، اور ان کی جو گفتگو ہم ٹاک شو میں سنتے ہیں، بڑی بعض دفعہ جو ہے شرمندگی ہوتی ہے کہ کوئی تعمیری بات نہیں ہے، بس ایک دوسرے کے جواب در جواب، جواب در جواب۔ اس میں مقصد ہے کہ بھی بس صرف ایک شخص کا دفاع کرنے کے لیے جو ہے جی پوری ٹیم بیٹھی ہے، پوری ٹیم بیٹھی ہے بس۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے آپ کافی پچھلے دنوں متحرک بھی رہے، اور جو اس وقت ضلعی صدر ہیں عبد المجید خنان خیل، کبھی ان سے بھی آپ کا ایک تعلق رہا ہے، اس تحصیل کلور کوٹ کے اندر آپ کا ووٹ بھی ہے، آپ کی برادری کے لوگ بھی ہیں، تو خنان خیل اور آپ یا انصر اقبال چھینا، یہ لوگ مسلم لیگ نون کا جو ہے کیا یہ بنا سکتے ہیں عرفان اللہ نیازی اور یہ سب مل کر ایک علیحدہ؟ اس کا امکان ہے، اچھا ہاں جی، اس کا امکان ہے۔ اچھا، تو اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کو فیوچر کی سیاست میں، اس کا کوئی مقام نظر آ رہا ہے، یا جس طرح حالات چل رہے ہیں انہیں سائیڈ لائن لگانے کے لیے؟ اگر الیکشن آزاد ہو، بالکل کسی بھی محکمے کی وہاں کوئی مداخلت نہ ہو، تو مستقبل مسلم لیگ کا ہی نظر آ رہا ہے اس میں۔ اچھا، ضلعی امن کمیٹی اور یہ کور امن کمیٹی میں بعض حلقوں کی طرف سے اعتراضات بھی ہیں کہ اس میں کچھ ناپسندیدہ شخصیات شامل ہیں، کچھ ایسا ہے، کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے، یا ٹھیک لوگ چل رہے ہیں؟ آپ کا یا دوسرے جو سینئر لوگ ہیں ان کا تو بڑا ایک نمایاں رول رہا ہے، ماضی میں بھی رہا ہے، آپ کے بزرگوں کا بھی رہا ہے، تو اس وقت جو لوگ شامل ہیں ان میں کچھ پہ اعتراضات آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ اس میں ایسا ہے کہ بھئی یہ کیونکہ ایک انتہائی ذمہ داری کا کام ہے، جی بالکل، اور انہوں نے اپنی بات لوگوں سے منوانے کا ایک ان کے پروگرام میں شامل ہوتا ہے کہ کہیں کوئی تھوڑا زیادہ اگر مذہبی کوئی جس پہ کوئی تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں جن لوگوں کی بات لوگ مان جائیں، ان کے کہنے سے وہ بات ختم ہو جائے، بہتر تو ہے کہ وہی لوگ اس میں شامل ہوں۔ اور ہمیں تو فخر ہے اس بات پہ کہ اللہ کی مہربانی سے ہمیں یہ چیز وراثت میں ملی، اور ہم اپنے بڑوں کی اس ایک کوشش کو اس میں بڑا وقت لگایا، اس میں ہم لے کے چل رہے ہیں، اور ہم اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے پھر جس میں شامل ہوں، سکندر نقوی صاحب ہیں، یا مولانا صفی اللہ صاحب ہیں، دوسرا سید عارف حسین قدوسی صاحب ہیں، مولانا ذکاء اللہ خالد صاحب ہیں، صاحبزادہ منصور سلطان، اور اس میں شیخ الحدیث صاحب کے ان کا ایک بڑا ایک نمایاں کردار ہے ان کا، صاحبزادہ ڈاکٹر عابد سلطان صاحب۔ اور اس کے ساتھ پھر جب ہماری ایک یہ بھاری بھرکم ہمارے دوستوں کی جو ایک یہ ٹیم بن کے جب سامنے آئی، اور ان کا کردار جو ہے وہ ایسے ماحول میں بھی جب نمایاں ہو کے سامنے آیا، جس کی تعریف زبیر مغل صاحب ہیں دریا خان سے، ہمارے بڑے انتہائی متحرک، ہاں جی، تو سپریم کورٹ نے بھی ایک دفعہ ہمارے اس کردار کو ایک موقع پہ انہوں نے بھی سراہا، جس وقت یہ کوٹلہ جام کے اس کے اوپر۔ اچھا، پھر ان چیزوں کو دیکھ کے لوگوں نے پھر اس میں بہت زیادہ ایک شمولیت اختیار کی ہمارے مشن میں، ہمارے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے اس میں جو تعاون کا ایک سلسلہ جاری رہا، جس میں انجمن تاجران ہے، باقی سول سوسائٹی کے دوسرے لوگ ہیں۔ باقی جہاں تک رہ گیا کمیٹی کا تعلق، اس میں واقعی اگر
بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ بھی ایک پسند ناپسند پہ بھی فلاں کو نکال دو، فلاں کو رکھ لو، ایسا نہیں ہونا چاہیے سیاسی طور پہ، کیونکہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے بکھر میں امن۔ بھی کیسے وہ قائم ہے اور کیسے قائم رہے گا۔ اچھا، بکھر شہر کی ہی بات ہو رہی ہے، اور آپ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ جو سیاسی دھڑے ہیں جو اقتدار پہ رہتے ہیں وہ شہر کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ایک طویل عرصہ سے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو مستقبل کے اندر آپ بھی اگر اتحادی بنیں گے اور رہے بھی ہیں ماضی میں ایسے ہی سیاسی دھڑوں کا، تو اس وقت سے آج تک تو شہر کی حالت ویسی ہی ہے، آپ نائب ناظم بھی رہے ہیں، تو ان لوگوں سے پھر کیا امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ شہر کو یہ نظر انداز کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے اتحادی بھی بن جاتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بھی ان کے اتحاد میں رہ کے میں اپنے جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام میں نے اپنے دور میں کرائے، میں آج بھی الحمدللہ فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یونین کونسل نمبر 1 میں گیس کا معاملہ آیا، سب سے پہلے یونین کونسل 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف ایک یونین کونسل کی بات نہیں، میرے نزدیک تو ہمارا تمام علاقہ ہے، لیکن پورا شہر بھی ہے، پھر علاقے کے بھی جہاں جہاں انسان کا ایک آخر ہمارا تو ہے نا، تو اس میں بندہ پھر کیونکہ پرائرٹی یا ترجیح اس جگہ کو زیادہ دیتا ہے جہاں سے وہ الیکٹ ہو کے جاتا ہے، جہاں سے منتخب ہو کے جاتا ہے، ہلکا انتخاب جو ہوتا ہے۔ 1 نمبر یونین کونسل کی کوئی گلی میرے خیال ہے ایسی نہیں ہے کہ جہاں دو دفعہ ہمارے دور میں اس میں ڈیولپمنٹ کا کام نہ ہوا ہو۔